बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। धड़कन है जिसमें इश्क़ की वो दिल हुसैन है, इंसानियत की आखिरी मंजिल हुसैन है। प्रोग्राम का सरनामा है काबे से करबला तक, और इस ज़र्रा नाचीज़ को निदा नसीम काज़मी कहते हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जाना कि सफ़र करबला के क्या मुहर्रिकात थे। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफे वालों ने ख़ुतूत जब लिखे हैं तो उसके बाद पीछे क्यों हट गए, कौन से असबाब थे, क्या मामलात हुए। और फिर नाज़रीन हमने वो भी अवामिल सीखे, सुने और समझे कि जिनकी बिना पे इमाम अली मकाम ने मदीना छोड़ा और फिर मक्के में पनाह ली, और फिर अब मैं यहाँ बात को अपनी रोक रही हूँ कि मक्के में भी आपने चूँकि एहराम बांध लिया था, लेकिन क्या मुहर्रिकात थे कि जिनकी बिना पे आपने हज को उम्रे से तब्दील किया और फिर आप करबला के लिए आज़िम सफ़र हुए। आज हम उन मुहर्रिकात को जानेंगे, हम उन असबाब पे कलाम करने की कोशिश करेंगे। आप जो है मोहतरमा शहला अब्बास साहिबा से वाक़िफ़ हैं, और गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने इस हवाले से इनसे सीखा है। वो तमाम मामलात इमाम अली मकाम की पॉलिसी के हवाले से आपने सैर हासिल गुफ्तगू की, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि माशाअल्लाह इनकी खूबसूरत अंदाज़े तकल्लुम से हम इस्तिफ़ादा करेंगे, और हम जानेंगे कि इमाम ने 8 ज़िलहज को हज के एहराम को उम्रे से क्यों तब्दील किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि वो क्या मुहर्रिकात थे। इमाम अली मकाम 3 शाबान को मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और यहाँ आपने अपनी इनकार बैत को लोगों पर नशर किया। आपने क्योंकि मक्का, जैसे मैंने पहले बताया कि मक्का जो है वो कम्युनिकेशन के लिहाज से भी सबसे अहम मरकज़ था इस्लामी मुमलिकत का। यहाँ आपने अपनी इस बात को नशर किया कि आपने इनकार बैत किया है, लेकिन वो क्या असबाब हुए कि इमाम अली मकाम को 8 ज़िलहिज रोज़े तरविया को हज को उम्रे में तब्दील करना पड़ा। यकीनन सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन इस्लाम जानशीन ख़ातिमुल मुरसलीन हैं, वो जानते हैं कि दीन हक़ को बचाने के लिए कहाँ कौन से इक़दामात करने हैं। कि क़तरे दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, ज़ाते वाहिद में समेटे हुए लश्कर थे हुसैन, दीन आदाब रिफ़ाक़त के पैगंबर थे हुसैन, जान देने को जब आए तो 72 थे हुसैन। सुभान। मक्के के हालात क्या थे, जुल्म किस हद को पहुँच चुका था, और लोगों की ज़हनी कैफियत क्या थी, इसको समझने के लिए अगर मैं एक मंज़र ही आपके सामने पेश करूं तो वो एक मंज़र ही गोया बहुत सारी हकीकतों को खोल देगा। यानी जब हम देखते हैं कि मौला इमाम हुसैन इस्लाम को वलीद बिन अतबा ने, जो गवर्नर था मदीने का, उसने आपको तलब किया है और आपने इनकार बैत किया है, तो उस वक्त वहाँ मरवान इब्न हकम भी मौजूद था। और मरवान इब्न हकम जैसे ही इमाम अली मकाम ने अपना खुतबा दिया और अपने मौक़िफ़ को बयान किया और उसके बाद आप चलने लगे, तो मरवान इब्न हकम ने वलीद बिन अतबा को डांटा और ये कहा कि वाए हो तुम पर, तुमने हुसैन इब्न अली को फ़र्ज़ंद रसूल को तन्हा पाया और यहाँ कत्ल नहीं किया, जबकि यजीद का ख़त तुम्हारे पास मौजूद है और इससे अच्छा मौका तुम्हें कोई नहीं मिल सकता था। और फिर आप ये देखिए कि कितनी अजीब बात है, अगर गौर कीजिए कि वो फ़र्ज़ंद रसूल भी कह रहा है, हाँ। मदीनतुन नबवी में रहता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, रसूल की रिसालत की गवाही देता है, और उसके बाद इन निस्बतों का लिहाज किए बगैर वो ये कह रहा है कि कितना अच्छा रहता हुसैन तन्हा थे, तुम यहीं उन्हें कत्ल कर देते। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानशीन ख़ातिमुल मुरसलीन का कत्ल, उनके खून से अपने हाथों को रंगीन करना, ये कितना रवा समझ रहे हैं लोग, और निस्बतों का कोई लिहाज नज़र नहीं आता। फिर एक दूसरा मंजर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इसी वक्त के बाद, यानी ये रात को मामला पेश आया है और सुबह इमाम की मुलाकात सरेरा मरवान इब्न हकम से हुई है,
تو اس نے کہا کہ فرزند رسول میرے پاس آپ کے لیے ایک تجویز ہے، اور یہ امام علی مقام کی کیا حلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہو کیا تجویز ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنا کینہ ہے، وہ آپ کا کتنا برا چاہتا ہے، وہ آپ کا قتل چاہتا ہے مدینہ النبوی میں، لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا کہ کہو کیا تجویز ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے میرے پاس تجویز یہ ہے کہ آپ کی دین و دنیا کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. اللہ اور پھر اس پہ جواب امام علی مقام کا کہ آپ نے کلمہ استرجا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے فرمایا کہ اگر امت کی رہبری یزید جیسے شخص کے ہاتھوں میں ہو تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یزیدی فکر والے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب کوئی ایمان نہیں ہے. سفیر روم نے دربار یزید میں یہ کہا تھا کہ میرا حضرت داؤد سے 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود میری قوم کے لوگ اس بات پر میری عزت کرتے ہیں کہ میں حضرت داؤد سے وابستہ ہوں. تو بتائیے کہ 70 پشتوں کے بعد اتنی عزت کی جائے، نسبتوں کا لحاظ کیا جائے. لحاظ ہے. اور مدینہ النبوی میں اور رسول کے جانشین جن کے لیے اللہ کے رسول بار بار یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین منی و انا من الحسین. یہ وہ لوگ ہیں جن کا مذہب، جن کا دین، جن کا ایمان صرف درہم و دینار ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ جس کے جلوم میں سائقہ، جس کی ہوا میں سم، جس کا نبی نفاق تھا، جس کا خدا درم، وہ منبر رسول پہ رکھنے کو تھا قدم، اور تاج ہل رہا تھا شہ مشرقین کا، منہ تک رہی تھی گردش دوراں حسین کا. ان خطبات کو سننے کے بعد ہمیں یہاں جو امام علی مقام کی حکمت نظر آ رہی ہے، ایسی حکمت کہ جہالت کے، ظلمت کے اندھیروں میں بھی ہدایت کا نور جن سے چمک جائے. وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حاجیوں کا کیا رد عمل ہے، اور وہ کیوں نہیں شامل ہوئے، کوششیں بھی نہیں کی مطلب امام کے ساتھ شامل ہونے کی، یا کی کیا معاملات تھے؟ ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت امام علی مقام نے خطبہ دیا، یعنی امام علی مقام نے روز ترویہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے کوچ کیا ہے مکہ معظمہ سے، اور اس سے ایک دن پہلے آپ نے، اس وقت حاجی مکہ معظمہ میں بہت حاجی موجود ہیں، ارکان حج ادا ہو رہے ہیں، اور اس وقت میں آپ نے خطبہ دیا ہے. اس وقت 2 خطبے دیے گئے ہیں. ایک پہلا خطبہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ملتا ہے، اور پھر ایک خطبہ امام علی مقام کا ملتا ہے. تو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے امام کے یہ تو نہیں بتایا گیا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد، لیکن شاید امام علی مقام نے جو خطبہ دیا ہے اس کے بعد ہے، اس لیے کہ امام علی مقام نے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے آغاز اس سے کیا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد. آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت فرزند آدم کے گلے میں اس طرح آویزاں ہے جس طرح نوجوان عورت کے گلے میں گلو بند. آپ نے کتنا خوبصورت استعارہ استعمال کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ موت کا طوق ہر ایک کی گردن میں پڑا ہوا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ موت فرزند آدم کے گلے میں اس طرح آویزاں ہیں جس طرح نوجوان عورت کے گلے میں گلو بند. یعنی جیسے عورت کے حسن کو، عورت کی عزت کو، اس کے وقار کو وہ گلو بند بڑھاتا ہے، ایسے ہی مرد بہادر کی عزت اس کی شہادت سے بڑھتی ہے، اس کی موت سے بڑھتی ہے. پھر آپ نے ایک اور نقطہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا کہ مجھے اپنے اجداد سے ملنے کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا حضرت یعقوب کو یوسف سے ملنے کا تھا. یعنی اب تاریخ انبیاء میں جو سب سے زیادہ انتظار نظر آتا ہے، اشتیاق نظر آتا ہے، وہ حضرت یعقوب کا، حضرت یوسف طویل گریہ ہمیں نظر آتا ہے ان کا، حضرت یعقوب کا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ایسا ہی اشتیاق ہے. پھر آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے صحرائے کربلا کے بھیڑیے میرے جسم کو نوچ رہے ہیں، میرے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. پھر آپ نے ایک آخری نقطہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ فقط وہ آئے جسے دین اسلام کی راہ میں اپنا خون نچھاور کرنا، جو اس بات کے لیے تیار ہو وہ ہمارے ساتھ آئے، اور جو اس بات کے لیے تیار نہیں ہے وہ نہ آئے. اب دیکھیے آپ نے کہا حاجیوں کا رد عمل کیا تھا. اس خطبے کے بعد جہاں امام علی مقام نے آغاز ہی موت سے کیا ہے، اور آغاز ہی اس بات سے کیا ہے کہ ہمارے لیے ہماری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے خون کی، ہمارے بچوں کی، ہماری کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم دین خدا کو بچائیں. جو دین خدا کو بچانے کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. تو ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں ایمان کی پرکھ ہوتی ہے. ایسے وقت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت کون دین اسلام کا ماننے والا ہے، کون زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اور کس نے اس کلمے کو اپنے دل میں اتارا ہے.
اچھا محترمہ، ہم مستورات کربلا کو بھی پرنم انداز میں سلام عقیدت پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے کہ جو خواتین سفر کربلا میں امام کے ساتھ موجود تھیں ان کا، اور خصوصی طور پہ شریکۃ الحسین بی بی زینب کا، سیدہ کا کیا ہمیں کردار نظر آتا ہے، کیا طرز عمل تھا ان کا؟ دیکھیے، جب ہم امام علی مقام کے اس خطبے کو دیکھتے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے فوراً بعد ہی یعنی امام نے خطبہ دیا ہے صحن کعبہ میں، صحیح. اور امام علی مقام نے جب اس بات کو بیان کر دیا کہ اب ہمارا جانا ناگزیر ہے، اب ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے، اور آپ وہ کیا حالات تھے، یعنی امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجی احراموں میں اپنے احراموں میں میرے لیے تلواریں چھپا کر لائے ہیں، اللہ اور اکبر، اللہ اکبر. ان کی تعداد میں اختلاف ہے، کہیں 40 ہے اور کہیں 400 تک بتایا گیا ہے کہ اتنے حاجی اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہیں فرزند رسول کے قتل کے لیے. تو آپ سب سے پہلی بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے کہ گویا رسول ہی اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں. تو رد عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب کے سب امام علی مقام کے ساتھ چلے جاتے. اور پھر اس میں آپ کے گھر کی خواتین کا رد عمل یہ نظر آتا ہے کہ یہ شہزادیاں جو وارثان آیے تطہیر ہیں، یہ بیبیاں جنہوں نے آغوش رسالت میں پرورش پائی ہے، یہ جن کے لیے امام علی مقام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مادن رسالت، یعنی اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے میں کی جگہ ہم کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے. آپ نے اپنے گھر کی بیبیوں کا تعارف کرایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اور اکبر. خصوصاً ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس پورے حلقے یہ میں آپ نے یعنی آپ کے پچھلے ساتھ پروگرام سے رب جوڑا ہے، ماشاء جی، اللہ. میں بتاؤں گی کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ان تمام بیویوں میں ایسی ہی ہیں جیسے تمام لشکر میں، تمام قافلے میں امام علی مقام کی جو حیثیت ہے وہی تمام خواتین میں وہ حیثیت جو ہے شہزادی زینب شریکۃ سلام اللہ الحسین علیہ کی. کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ان خواتین میں کون کون ہیں. اس میں آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی ازواج ہیں، اور بنی ہاشم کے جو جوان آپ کے ساتھ ہیں ان کی مائیں ہیں یا ان کی بہنیں اور بیٹیاں، یعنی بہت ہی امام علی مقام کے بالکل قریبی عزیز ہیں جو یہ خواتین ہیں. اور ان خواتین کی قیادت کر رہی ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. ابھی دیکھیے کہ امام علی مقام کی فکر سے جیسے یہ بنی ہاشم کے جوان ہم آہنگ ہیں، یعنی جو امام اقدام کر رہے ہیں اس میں کسی میں کوئی کچھ پوچھتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی کچھ کہتا ہوا نظر نہیں آتا. جانتے ہیں کہ یہ امام علی مقام دین حق کے محافظ ہیں اور ہم امام کے محافظ ہیں. اسی طرح ان خواتین کا رد عمل یہ نظر آتا ہے، اور خصوصاً شہزادی زینب کا، اور جن کے لیے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام تجویز کیا زینب، زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، جو مولائے کائنات مولائے متقیان کی زینت ہیں انہیں زینب کہتے ہیں. شہزادی زینب کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی تھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی آغوش میں لے کر کہا تھا کہ یہ بچی مثل خدیجہ کے احسان کرنے والی ہے. حضرت خدیجہ کے لیے ہم سب یہ جانتے ہیں، جو سرسری بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ ملکۃ العرب تھی اور اپنی پائی پائی اسلام کی اشاعت میں لٹاتی. اسی طرح شہزادی زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جن کے اعصاب کی قوت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ ہزاروں درود لاکھوں سلام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت پر کہ زینب کے نام سے ہے بقائے حسینیت، زینب کا تذکرہ ہے صدائے حسینیت، ہو کیوں نہ سر بلند نوائے حسینیت، زینب کی محنتیں ہیں برائے حسینیت، طوفان سے بچا کے حسینی چراغ کو زینب نے روح دی ہے محمد کے باغ کو. اللہ اکبر. میں بہت ممنون ہوں ماشاءاللہ. آج بھی آپ کی گفتگو سے میں نے اور میرے ناظرین نے سفر کربلا کے تعلق سے بہت کچھ سیکھا. آخر میں آج کی عورت کو بینگا لیڈی، بینگا مسلم لیڈی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پیغام پہنچنا چاہیے سیدہ زینب کے کردار کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ جو ساری خواتین ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے یعنی جہاں اولاد کے قتل ہونے کی، اولاد کے ذبح ہونے کی بات ہے، وہاں ہر ماں کا کلیجہ تھرا جاتا ہے. اور ہر عورت یعنی اپنے امتحان دینے کو آسان سمجھتی ہے لیکن اولاد کے امتحان کو مشکل سمجھتی ہے. لیکن ہمارا سلام ہو ان شہزادیوں پر جنہوں نے بتایا کہ دین خدا کی عظمت کیا ہے، اور دین خدا پر اپنا گھر بار، اپنی اولاد،
اپنے وارثوں کو کس طرح لٹایا جاتا ہے. ان شہزادیوں کی ماتھوں پر کہیں شکن نظر نہیں آتی. جہاں ہیں وہاں امام علیہ مقام کے ہمراہ ہیں. گویا یہ ہمیں درس دے رہی ہیں کہ دیکھو جہاں دین خدا کی حفاظت کا مرحلہ آئے, جہاں ایمان کی پرکھ کا مسئلہ آئے, وہاں ہمارا جگمگاتا ہوا کردار تمہارے سامنے ہے. ہمارے جگمگاتے ہوئے کردار سے تم روشنی حاصل کرنا اور وہ کر جانا جس کے بعد خدا تمہیں امر کر دے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحیح کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے. میں بہت ممنون ہوں آپ کی. ناظرین, آج بھی سفر کربلا کے تعلق سے, امام علی مقام کی منازل کے تعلق سے, آپ کے خطبات کے تعلق سے اور کربلا کی مستورات کے تعلق سے, ان کا رد عمل, ان کے عزم و ثبات کے تعلق سے آج ہم نے کلام کیا. اور ان دی اینڈ ہم نے کوشش کی کہ سیدہ زینب کا کردار دیکھا جائے, اور آج کی عورت کو اپنے لیے جو بہت بے شمار پیغامات ہیں سیدہ کے کردار میں آج کی عورت کے لیے, تو اس کو بھی سمجھنا ہے اور پھر کوشش کرنی ہے کہ اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے ان تمام معاملات کو پریکٹس بھی کیا جا سکے کہ جیسے سیدہ کا کردار رہا. بات یہیں تمام نہیں ہوتی, بس آج یہ جو چھوٹا سا سلسلہ ہے اس نشست کو میں یہیں روک رہی ہوں, اور انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. شہدائے کربلا کی عقیدت سے ہیں نثار, ان پہ عقیدتوں کے سبھی پھول ہیں نثار, اور سیرت حسین کی ہے ندا, نور کا مینار لازم ہے کہ اپنائیں سبھی آپ کے افکار. فی امان اللہ. اے چاند کر